अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज है मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और आज एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई और समाअत मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने से मुताल्लिक थी। इंतखाबात पर मुज़ाकरात के लिए अचानक से जब ये खबर सामने आई कि हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल करा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, मजीद वक्त मांग लिया है कि हम मुज़ाकरात से मामला हल करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि हमें तो ये लग रहा था कि जो ट्यूसडे तक मामला तय हुए उसके बाद लग रहा था कि अब मुज़ाकरात जो है उसका बाब चैप्टर क्लोज हो गया है, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। क्या तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात शुरू करेगी और क्या उन्हीं निकात पे मुज़ाकरात होंगे जो पिछले दौर में हमने देखा हो रहे थे? दूसरे ये कि ये जो हुकूमत की जानिब से जवाब पेश किया गया मुज़ाकरात का, ये हुकूमत की नीयत इसमें संजीदा है, वाकई इंतखाबात की तरफ मामला लेके जाना चाहती है या ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से पहले ही फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ने ये इंदिया भी दे दिया है कि अगर मुज़ाकरात बिलफर्ज इसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर हमारा ये फैसला जो है इसको हम लेके नहीं बैठे रहेंगे, आइन के मुताबिक इस पर अमल कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के हवाले यानी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं या जो ऑर्डर पास होते हैं उस पर नजरसानी के हवाले से बिल आज सेनेट से मंजूर हो गया है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि तोशा खाना केस में भी ये कह दिया गया है कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है और दीगर तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो भारत गए में उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन जरा ये जो अहम मामला है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी महीने हो गए हैं जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है और जब से पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील हुई हैं, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुल्क किस तरह चल रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रही है। जब आज ये अदालत में समाअत हुई इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने तमाम तर जो जिम्मेदारी है डेडलॉक की मुज़ाकरात की वो हुकूमत पर डाल दी। क्या कह रहे थे वो सुन लेते हैं। तहरीक इंसाफ इस नतीजे पे पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उससे नजर चुराने के हीले बहाने हैं। हमने हर मुमकिन कोशिश की। फिर आपकी डिमांड्स क्या थी? हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में बैक वक्त एक ही दिन इलेक्शन हो जाए, केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद सब जमातें नताइज कबूल करें। तीनों डिमांड अपने इसमें परोदी। हमने लीगल जो रुकावटें आड़े आ रही थी हमने उसमें भी सजेस्ट किया कि हम वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। पूरी लचक दिखाने के बावजूद इसके बाद अब तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? सबके सामने है कि हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत क्या रवैया अपनाए हुए है। जो तकरीर पार्लियामेंट के फोरम से की गई हैं वो भी सबके सामने, लेकिन आज अदालत में एक डिफरेंट मौक़िफ़ लेके गई हुकूमत। ख्वाजा साद रफीक ने यह कहा कि अदालत सियासी मामलात में ना उलझे। गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, उन्होंने पीटीआई के रवैये पर तनकीद की। इन मुज़ाकरात पर हम जो मुकर्ररा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में। हमने लचक भी दिखाई है, हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। पीटीआई को जिद छोड़ देनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता आप रोज इस्तीफा दें, हम आपके इस्तीफे को गोद में लेके उसको लोरी देते रहें, फिर इस्तीफे वापस कर दें। पिछली बार भी आप इस्तीफे देके भाग गए, हमने आपके इस्तीफे वापस कर दिए, तो हम कितनी बार आपकी असेंबली की नशिस्तों की हिफाजत करेंगे? और इस सारी सूरत हाल में एक अलग कॉन्टेक्स्ट भी है, एक अलग बैकग्राउंड भी है कि अदलिया पर जिस तरीके से तनकीद हो रही है। 4-3 का फैसला कहा जा रहा है कि हम जो कहा गया है हम उसे नहीं मानते। हमारे लिए जो 3-2 के फैसले 4-3 के फैसले के हवाले से सारी सूरत हाल है, बहुत सारी ये चीजें हैं जिस पर हम देख रहे हैं तनकीद हो रही है। असद उमर क्या कहते हैं, वो इस हुकूमत के जमहूरी रवैये क्या हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। कल तहरीक इंसाफ अदलिया की से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाल रही है और कहती है आइन बहाल करें। क्या कहते हैं असद उमर, ये देख लेते हैं। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि हाँ जी हम मुज़ाकरात के जरिए बहरान को हल करना चाहते हैं, सियासी बहरान खत्म करना चाहते हैं और हम जो है मिलजुल कर एक तारीख के ऊपर इत्तेफाक करके इलेक्शन करवाना चाहते हैं पूरे मुल्क के अंदर। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं, आप आइन के इंहिराफ से बचना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने दारुल हुकूमत के अंदर को तकरीबन 6 माह से तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर, तमाम पॉलिटिकल सरगर्मियों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये कौन सी जमहूरियत है? और इसी के साथ साथ अदलिया की और पार्लियामान में जो महाजराई का सिलसिला है वो जारी है। ऐसे में मोहसिन शाह नवाज रांझा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है वो क्या फरमाते हैं, जरा इस पर गौर कर लेते हैं।
कोई भी अदारा अपना एहतसाब खुद नहीं कर सकता। पार्लियामान का भी अगर एहतसाब होता तो नैब बैठी है, इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ। इस तरीके से अगर अदलिया में इस तरह की चीजें उठ रही हैं तो मैं समझता हूं कि पार्लियामान की जो कमेटियां हैं उनके बीच में आके मौजूद जज साहिबान को अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का जवाब देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पार्शियलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो जानिबदारी है, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान ना उठाए। तो ऐसे इस कॉन्टेक्स्ट में सारी सूरत-ए-हाल में अदालत ने आज समाअत के दौरान यह भी कहा कि हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। तो प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं अदालत में सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मामले खुसूसी वजीर आजम। अतहर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं। तो बैरिस्टर अली जफर साहब आपसे आगाज करूंगी, क्योंकि जाहिर है आप उस कमेटी का हिस्सा भी थे जिसने मुज़ाकरात किए। अब नई कमेटी बनेगी या वही कमेटी मुज़ाकरात करेगी, और एक्चुअली डेडलॉक कहां था? क्योंकि आज 2-3 पॉइंट्स दोहराए गए ख्वाजा साद रफी की जानिब से कि इन पर इत्तेफाक हो गया था कि एक ही तारीख में इंतखाबात हो, निगरां हुकूमतें हो और नताइज माने जाएं। जी, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि जो आज की समाअत के बाद जो मुज़ाकरात थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ये है कि अगर जो हमने मुतालबात दिए थे या जो हमने प्रपोजल दिया था आखिरी दिन पे, जिसको नहीं माना था पीडीएम और उनकी अलायंस जमातों ने, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास आज का हफ्ते का और इतवार का दिन है, और वो कहते हैं कि हम जो असेंबलियां हैं, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली, वो 14 मई से पहले तैयार हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, तो फिर वापस दरवाजा खुल सकता है मुज़ाकरात का। लेकिन वरना आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जब शुरू की अपनी समाअत आज, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने ये केस शुरू किया था ये देखने के लिए कि क्या एक ही साथ इलेक्शन हो सकते हैं, और हमने ये एक सजेस्ट किया था, हमने किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं दिया था, ऑर्डर नहीं दिया था, ना हम दे सकते हैं, ना हम पॉलिटिकल डायलॉग में हिस्सा अपना डालना चाहते हैं। हमने सिर्फ ये सजेस्ट किया था कि आप अगर चाहें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो बैठ के वो अपने मुज़ाकरात कर लें, डायलॉग कर लें, और कोई हल हमें दिखाएं, हमें बताएं जो आईनी हो और कानून के मुताबिक हो, तो हम फिर उस पर कोई किसी किस्म का हुक्म फरमा सकते हैं और अपनी पहले वाले ऑर्डर को तब्दील भी किया जा सकता है। लेकिन वो मुज़ाकरात शुरू हुए, स्पिरिट मैं रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी कहा है, वो मुज़ाकरात की जो स्पिरिट थी वो बड़ी अच्छी थी, खुशगवार माहौल था। दोनों साइड्स ने बड़ी सिंसियर अपना कोशिश की, बड़ी काविश की कि कोई ना कोई हल ढूंढ लें। बहुत सारे इश्यूज थे जिन पे बहस हुई, वो बहस के बाद बहुत सारे मैटर्स थे जिन पे इरादा ये हो गया कि हम हाँ एग्री कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई डिसोल्यूशन की, जब बात आई इलेक्शन की डेट की, तो फिर वो उस पे एग्रीमेंट नहीं हो सकी। आज अदालत ने फिर पूछा, साद रफीक साहब से भी पूछा, कुरैशी साहब से भी पूछा, जो रिटन स्टेटमेंट आई थी पीडीएम की तरफ से जो साइन की हुई थी पीडीएम ने, वो उसको भी पढ़ा गया। जो पीटीआई की जो रिटन रिपोर्ट थी इन मुज़ाकरात के बारे में जो मैंने पढ़ी, तो ये सारी देखने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि चूंकि पीटीआई ने ये प्रपोजल जो दिया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और चूंकि अब पीटीआई ये नहीं समझती कि मजीद वक्त ज़ाया किया जा सकता है मुज़ाकरात में, और पीटीआई ने अपनी एप्लीकेशन में चूंकि दरख्वास्त भी दे दी थी कि अब आप अपने 14 का जो इलेक्शन है कराना पंजाब असेंबली में, उस ऑर्डर को अब आप इम्प्लीमेंट करें। तो इस सारी चीज को देखते हुए अदालत ने कहा कि चूंकि आप मुज़ाकरात अब नहीं करना चाहते, तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि वो मुज़ाकरात करें। इसलिए ये पिटिशन जो है इसकी अब डिस्पोजल का वक्त आ गया है। और अदालत ने ये भी साथ कहा कि जहां तक हमारा, और ये राइटिंग में भी लिखा हुआ है ऑर्डर में, कि जहां तक हमारा 4 अप्रैल का ऑर्डर का जी ठीक, वो 4 अप्रैल को लिख दिया, और आज उसको दोबारा भी कह दिया कि जो 4 का ऑर्डर है वो फाइनल हो गया है, उसके खिलाफ रिव्यू नहीं हुआ, इसलिए वो अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम कराएंगे।
ٹھیک ہے بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. ذرا ہم کنڈی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. کنڈی صاحب، بڑی حیرانی ہوئی سب کو، بڑی حکومت نے لچک کا مظاہرہ کیا آج اور عدالت میں کہا کہ ہم ایک بار پھر مذاکرات چاہتے ہیں. سر، یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونے ہیں، پارلیمان کی منشا کے مطابق ہونے، مذاکرات کے نتیجے میں ہونے، آئین تو بڑا واضح ہے ساری صورتحال میں، تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا ہے حکومت کی نیت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ اس کو جس طرح بھی لے جائیں، آپ شاید کہیں یا میں شاید کہوں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، آپ شاید کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس چیز کا آغاز کیا کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے، کیونکہ ڈائلاگ سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہماری یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. ایک ہی دن الیکشن کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں، ماضی میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی، جب گلگت اور کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت وزیر اعظم وزراء اپنے جو ہے وسائل استعمال کر رہے تھے، فنڈ استعمال کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود بھی کر رہے تھے، لیکن اس وقت عدالتوں نے کچھ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا اور نہیں لے سکتے. ابھی بھی پنجاب میں جس کی بھی حکومت بنتی ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتا ہے اور جو بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں 100% دخل اندازی کریں گے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جتوائیں گے، اپنی پارٹی کو جتوائیں گے. تو یہ چیزیں ہو سکتی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے، جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی نے 2-3 میٹنگز بھی کی اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہے وہ کمیٹیز جو ہیں جو بیٹھی ہیں وہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ایک دن الیکشن پہ جو ہے وہ ایگری ہوں اور پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو. اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کا یہ ایک ہے کہ مرضی ہے کہ وہ کس جماعت کو پہ اعتماد کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ حق حکمرانی دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چیز ٹھیک ہے، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، جو بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہو اور سمپل میجورٹی بھی آ گئی تو پھر میں دوبارہ اسمبلی توڑ دوں گا اور دوبارہ الیکشن کی طرف جاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ اگر جب یہ مذاکرات بھی شروع ہیں، اب یہ بھی ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے ہماری جو صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ بھی بحال کیے جائیں، یا قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا 1 ٹائم، لیکن وہ بھی کہتے ہیں قومی اسمبلی کے بھی جو ہے ممبران جنہوں نے استعفے دیے ان کو واپس لایا جائے. لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیفینیٹلی جب ان کے ممبرز واپس آئیں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا حق بنتا ہے، ان کی میجورٹی ہوگی. لیکن کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جب استعفے منظور ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دے دیا، اس کے اوپر ہائی کورٹس نے سٹے دے دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا کہ ہائی کورٹ نے کیوں سٹے دی اور یہ جو الیکشنز ہونے تھے خالی سیٹوں پہ اس پہ کیوں جو ہے ابھی تک جو ہے نمائندگی نہیں ہو رہی؟ تو یہ بھی تو ایک پھر سوال بنتا ہے ڈیفینیٹلی کہ تمام ہائی کورٹس نے کیوں سٹے دی اور الیکشن کیوں روکا؟ تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، تو وہ جب شیڈول آنے کے بعد سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے سٹے دے دی کہ نہیں آپ الیکشن نہ کریں، بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو واپس اسمبلی بھیج دیں. تو یہ چیزیں جو ہے بہت سی چیزیں، سوالات بہت سی جگہوں پہ اس طرف بھی اٹھتے ہیں اس طرف بھی اٹھتے ہیں، چیزیں بھی ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ہم نے ایک 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں قومی، سندھ اور بلوچستان؟ نہیں، بالکل میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتی، میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں پھر یہ شرط ہے ہماری اور 2 دن کا ٹائم ہے ہفتے اتوار کا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی، میرا ذاتی خیال ہے، میں اب مطلب ہے کہ کیسے علی ظفر صاحب تو ممبر تھے کمیٹی کے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ 2 دن میں نہ اسمبلی ٹوٹنی ہے اور نہ 14 مئی تک اسمبلی توڑنی ہے، قومی اسمبلی. یا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں اسمبلی توڑیں؟ آپ نے تو کسی سابقہ کے کہنے پہ اسمبلی توڑی نا. ہم تو اپنے پولیٹیکل مائنڈ استعمال کر کے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی پیپلز پارٹی کور کمیٹی CC کی میٹنگز اور سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ کرتی ہے، اس کے بعد فیصلے کرتی ہے. ہم کسی سابقہ کے کہنے پہ تو اسمبلی نہیں توڑ دیں. چل اس پہ تو اب ایک مختلف موقف ہے ساری عدم اعتماد کی صورت. علی ظفر صاحب سر، یہ جو شرط بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں واپسی کی، کیا یہ تحریک انصاف نے شرط رکھی ہے مذاکرات میں؟ جی دیکھیں، ہمارا جو اسٹینڈنگ جو انیشل پوزیشن تھی مذاکرات میں وہ یہ تھی کہ چونکہ عدالت نے 14 مئی کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں پنجاب میں، اور چونکہ KPK میں بھی آئین کہتا ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، تو ہم نے مذاکرات کی کنڈیشن یہ کی تھی اور یہ پہلے دن ہی پیش کی تھی PDM کو کہ آپ پلیز کائنڈلی آئین کی اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے
آپ دونوں جگہ الیکشن کرا دیں. بے شک آپ نیشنل اسمبلی اور جو اسمبلیز باقی ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں اور ان کا الیکشن بعد میں ہو، لیکن آپ یہ الیکشن ہمارا جو آئین کے مطابق ہے وہ کرا دیجئے. جو پی ڈی ایم کا انیشل اور ان کی الائنس پارٹی کا جو انیشل موقف تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن تب ہوں جب جو اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی، وہ اپنی مدت پوری کر لیں. یعنی کہ الیکشن وہ چاہ رہے تھے کہ اکتوبر میں ایک ساتھ ہوں. جب ہم نے بحث اور اس کو ڈسکشن کی تو ہم نے پھر ایک اپنا موقف چینج کیا پی ٹی آئی نے، اور ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ الیکشن ہو تو ہم بھی تیار ہیں ایک ساتھ الیکشن کرانے کے. آپ پھر یہ 14 مئی سے پہلے اپنی جو نیشنل اسمبلی ہے اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو ڈیزالو کر دیں اور اگست میں الیکشن کرا لیجئے 60 دن کے اندر اندر جو آئین کہتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ چونکہ پنجاب میں الیکشن کرانا اور کے پی کے میں الیکشن کرانا 90 دن کے بعد یہ ایک آئین کے خلاف ورزی ہوگی، اس لیے ہم تیار ہیں کہ ہم ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کر کے اس کو ویلیڈیٹ کر دیں. یہ جو آئینی پوزیشن ہوگی جس میں، اور اس کے لیے ہم نے چونکہ کہا کیونکہ آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو واپس لے آئیں نیشنل اسمبلی میں، اور وہ وہاں ون ٹائم ووٹ کر کے آپ کو یہ امینڈمنٹ دے دیں. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اگریمنٹ ہوگی ہماری، یہ رائٹنگ میں ہوگی، جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی یہ اگری کرے گی کہ الیکشنز جو ہیں وہ صاف شفاف ہوں گے اور ان کے ریزلٹس پہ کوئی کسی قسم کا بیانیہ نہیں بنایا جائے گا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے. وہ ریزلٹ ایکسپٹ کیے جائیں گے اور ساتھ یہ ریٹن اگریمنٹ ہم عدالت میں پیش کر دیں گے. یہ ہم نے یہ ہمارا پروپوزل تھا ایگزیکٹلی. اور اس پروپوزل کو جب تیسرے دن ملے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اوبیسلی اپنی لیڈرشپ سے بات کی ہوگی، لیکن اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکی. اس لیے مذاکرات پہ ایک طرح سے ہم نے اس کی رپورٹس پہ سپریم کورٹ میں دی. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، سر آپ کیا ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ بہتر آپشن کیا ہے کہ عدالت اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروائے 14 مئی کے، یا پھر ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیں، جہاں تک عدالت کے فیصلے کا تعلق ہے، ٹو بی آنیسٹ جو حکومت کا بیانیہ میرے لیے تو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم 3-2 کے فیصلے کو نہیں مانتے، اس بینچ کو نہیں مانتے. اب اسی بینچ کے سامنے بار بار پیش ہونا، یہ بھی کہنا کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں، یہ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو یا تو واضح طور پہ آپ ایک لے لیں جناب سٹینڈ کے یہ ہے ہم عدالت کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے، یا پھر آپ جو آپ کا سیاسی بیانیہ ہے اس کی وہ جو آپ کا لیگل بیانیہ ہے وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں. دوسری بات، ایک اور جو بڑی بدقسمتی ہے، یہ ساری بحث اس طرح ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کے حقوق کی کوئی جنگ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. جی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 صوبوں کی عوام کا مسئلہ ہے. یہاں پہ کس کے حقوق سلب ہو رہے ہیں؟ جب 2 صوبوں کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے تو یہ الیکشنز دے کے ہم نے کوئی پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا پی ٹی آئی کو ان کا حق نہیں دلوانا. یہ پاکستان کی عوام کو جو حق دیا گیا ہے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے، یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ اس کو سیاسی بحث بنا دیا گیا ہے اور جو لارجر پکچر ہے اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو اب کہا جاتا ہے کہ جی عدالت اس میں کیوں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 صوبوں کی عوام سے آپ بنیادی جو ان کا بیسک رائٹ ہے ووٹ کا وہ آپ ان کو نہ دیں اور عدالت پھر اس کے اندر آپ کہیں کہ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے، کچھ کرے نہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو آگے حل کس طرح کرنا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا. جب ایک چیز 50 سال پہلے ہمارے جو اس وقت کے سیاسی لوگ تھے انہوں نے واضح کر دی تھی، ایک بہت بڑے سانے کے بعد ایک ڈاکومنٹ کے اوپر ہم ایگری کر گئے تھے 50 سال پہلے کہ انتخابات کا یہ طریقہ کار ہے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی، 90 روز بعد انتخابات ہوں گے. تو جو ڈاکومنٹ، جو عمرانی معاہدہ، جو سوشل کانٹریکٹ 50 سال سے ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو 5 دن یا 50 دن ہم مشاورت کر کے یا کوئی میٹنگ کر کے کسی فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال، مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ عدالت سے ہی کوئی فیصلہ آئے گا تو چیزیں آگے بڑھیں گی، ادروائز بات چیت سے کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا فی الحال. تو اطہر ذرا اس پہ بھی مختصر کامنٹ کر دیں. یہاں پہ آپ نے کہا کہ 2 صوبوں کے عوام کے حق کا معاملہ ہے، ان پر حکمرانی کا معاملہ ہے. یہاں تو ایک ہی صوبے کی بات ہو رہی ہے، ساری لڑائی پنجاب کی ہو رہی ہے، کے پی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. نہیں، دونوں صوبوں کا مسئلہ نہیں جی. دونوں صوبوں میں گورنر صاحبان نے ڈیٹ نہیں دی. ہم بحث کو شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، لیکن بحث
کا اصل جو سرا ہے وہ شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ جب اسمبلیاں توڑی گئیں تو دونوں صوبوں کے گورنر صاحبان نے ڈیٹ نہیں دی اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں گورنر کے پی کے رول کا ذکر بھی کیا اور اس پہ کہا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی. اب کے پی کے کا معاملہ بھی اس وقت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیٹ نہیں دی جا سکی تھی, صدر مملکت اس کی ڈیٹ نہیں دے سکتے تھے. تو یہ وہ ایک لیگل ایشو ہے لیکن دونوں صوبوں کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, دونوں صوبوں کا معاملہ ہے لیکن ساری بحث جو ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف پنجاب تک ہے. بریک یہاں پر لیتے ہیں. بریک کے بعد بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائیں گے کہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صورتحال اب کس طرح سے مزید آگے بڑھ رہی ہے, سپریم کورٹ میں معاملات جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا 14 مئی کو. 14 مئی کی ڈیٹ تو بس اب سر پہ ہی کھڑی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں. ویلکم بیک ونس اگین. کنڈی صاحب, سر آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا بتائیے گا کتنی امید رکھی جائے اس معاملے پر, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو تحریری طور پہ جو ان کی طرف سے جو ساری مذاکرات کے بعد جو رپورٹ گئی وہ یہ گئی کہ ایک ہی ڈیٹ پر اتفاق ہو سکتا ہے, یہ انڈیا دونوں جانب سے دیا جا رہا ہے. کیا ڈیٹ ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, کتنا کلوز دیا جا سکتا ہے کہ 90 ڈیز تو خیر گزر گئے لیکن پھر بھی وہ جو بیئر منیمم والا معاملہ ہے اس پر رہا جائے؟ دیکھیں, یہ تو جو ممبران کمیٹی ہیں جو کہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں وہی اس چیز کا زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز پہ جو ہے وہ اگری کرے, کون چیز پہ اس کی ڈیبیٹ ہوئی ہے. لیکن 14 مئی کم از کم نہیں ہو سکتا. لیکن میرے بھائی نے یہاں پہ ذکر کیا سر کاظمی صاحب نے کہ جی آپ 4-3 اور اگر عدالت کا فیصلہ, عدالت نے جیسے کہا ہے کہ ہم عمل کروائیں گے آئین کے مطابق, ہم لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے 14 مئی کے فیصلے, پھر کیا ہوگا؟ لیکن 14 مئی تو 10 دن کے بعد ہے. 10 دن کے بعد ابھی آپ نے کمپین بھی نہیں کی ہے, آپ نے کچھ کیا بھی نہیں ہے, وہ تو ایک ہے. اب کاظمی صاحب نے کہا کہ جی آپ 4-3 کو کہہ رہے ہیں اور 3-2 کے باوجود بھی آپ کورٹ جا رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں اس کورٹ سے بہت سی اختلاف. کورٹ کا نام صرف چیف جسٹس نہیں ہے, یا جیسے ہم کہتے ہیں نا حکومت کا نام, وفاقی حکومت کا نام صرف وزیر اعظم نہیں, پوری کیبنٹ ہے. تو اسی طرح سپریم کورٹ کا نام صرف چیف جسٹس صاحب نہیں ہے, تمام ججز صاحبان جو ہے وہ چیف جسٹس. لیکن ہم احتجاج کے باوجود بھی, ہمارے وکیل پیچھے اس میں بھی پیش ہوئے اور ہمارے وکیلوں کو نہیں سنا گیا کہ آپ نے تو بائیک آؤٹ کر دیا, کہ ہم نے ٹی وی میں سنا ہے, اور وکیل سامنے کھڑا ہے کہ نہیں ہم نے احتجاج کیا ہے, ہمیں اعتراض ہے لیکن ہم احتجاجن اب کھڑے ہیں یہاں پہ, ہمیں سنا جائے لیکن نہیں سنا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے بائیک آؤٹ کر لیں تاکہ ود میں فیصلہ آ جائے. یہ چیز نہیں ہوگی. میں احتجاج کے باوجود ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین کو اسی سپریم کورٹ میں اس کا عدالتی قتل ہوا لیکن پھر بھی عدالتوں میں پیش ہوئی. ہمارے تو آج بھی وہاں سے انصاف نہیں مل رہا, ان کا کیس تو آج بھی نہیں سنا جا رہا. ہمارے سابق وزیر اعظم کو اپنی سیٹ سے ہٹایا گیا. ہم نے پھر بھی جو ہے نا ہم احتجاجن بالکل ہم فیصلہ وہ کریں, لیکن ہمارا احتجاج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فرق ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک چیز کو ہم چھوڑنے گئے جی بالکل ہم نے چھوڑ دیا, آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتی. لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اور اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں, ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی اس چیز میں جیت ہوئی. مطلب کس طرح کی میچورٹی؟ جب دوسری جماعت یہ کہہ رہی کہ ہم اتفاق رائے کر رہے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں چلے اگر آپ 14 مئی سے پہلے کر لیں اسمبلیاں تحلیل تو ہم بھی آ جاتے ہیں ایک تاریخ پر. کس طرح کی میچورٹی کی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں, بیٹھ کے ہوگا نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے یہ ڈیٹ دے دے تو میں آؤں گا, میری شرط پہ یہ بات کر لیں یہ کر لیں, یہ ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی. شرائط پہ بیٹھتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں, بھائی 4 مئی ہے, 10 مئی ہے, 14 مئی ہے, جون ہے, جولائی ہے, اگست ہے, جو بھی ہے واٹ ایور چیز ہے وہ تو ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل ہوگی نا. لیکن آج ہم نے کم از کم یہ کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اچیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور الزامات لگاتے تھے, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ میں تلخینی پروگرام میں لانا چاہتا تاکہ ہم دونوں طرف سے الزامات لگیں. لیکن آج وہ لوگ جو ہے کم از کم ان پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ پولیٹیکل اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں, اور ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم بیٹھیں گے, دیکھیں ملکوں کے درمیان بھی جنگیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. تو سیاسی ڈائلاگز ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ میں ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے, اور ان شاء اللہ تعالی ہم اس ملک کے عوام کو وے فارورڈ دیں گے. علی ظفر صاحب, سر 14 مئی کو تو الیکشن نہیں ہو رہا ہے, یہ بڑے واضح طور پہ حکومتی نمائندے جو یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا ٹائم بھی نہیں ملا الیکشن کیمپین کے لیے, ممکنات میں سے نہیں لگ رہا, جو مجھے ان کے جواب سے سمجھ آئی ہے. سر, مذاکرات کا آپشن ہے یا تحریک انصاف نے صرف کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا ہے؟ جی آج کے بعد تو یہ فی الحال آپ رول آؤٹ ہی سمجھیں, لیکن میں پرسنل میری رائے یہ ہے کہ ڈائلاگ بالکل جاری رہنے چاہیے, ہر سطح پہ جاری رہنا چاہیے, ٹاپ سے لے کے باٹم تک, اسپیشلی پولیٹیکل پارٹیز میں, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے
ایک سیاست کا یہی طریقہ ہے جمہوریت کا کہ آپ بات چیت نہ بند کریں، لیکن اس معاملے میں، الیکشن کے معاملے میں اب یہ بات چیت جو ہے، ڈائیلاگ، اس کو آپ فیل کہہ لیں، ناکام کہہ لیں، وہ ڈیڈ لاک کہہ لیں، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی فی الحال وہ سسپینڈ ہو گیا ہے، لیکن اب معاملہ سارا کا سارا جو ایشو ہے وہ اب چونکہ بڑی اچھی بھی بات کی کہ چونکہ یہ لوگوں کا معاملہ ہے اس لیے یہ سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، اور پبلک کا معاملہ ہے، ان کو ریپرزینٹیشن ان کی نہیں ہو رہی، الیکشنز نہیں ہو رہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا ہر انسٹیٹیوشن پابند ہے کہ وہ فیصلہ مانے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر آج کی خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی آج کی سماعت میں تو عدالت نے تمام تر جو کہنا چاہیے نا بال اب سیاست دانوں کی کورٹ پہ پھینک دی ہے کہ آپ معاملات طے کریں سیاسی طور پہ جو بھی آپ کے یہ معاملات ہیں، تو یہاں تو مذاکرات کے ایک طریقے سے پھر آپ لوگوں کو پش نہیں، عدالت نے تو کہہ دیا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ہمارا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو اب اپنی ججمنٹ دیکھنی ہے اور ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ عدالت نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ اب وہ مذاکرات کا یا جو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ایک طرح سے انہوں نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی تھی، ایک صرف سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کر لیں، وہ فیسیلیٹیشن اب چونکہ پارٹیز نے رپورٹیں اپنی اپنی جمع کرا دی ہیں اور ان رپورٹوں سے نظر آتا ہے کہ ابھی تک وہ ڈائیلاگ ختم نہیں ہوا، تو وہ اب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا تو اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جو رپورٹ دی تھی پی ٹی ایم اور ریلائنس نے، انہوں نے اظہار خیال کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ چلتا رہے، لیکن جب قریشی صاحب آئے فورم پہ تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ اب وہ ہم ڈائیلاگ چونکہ اب ہم آگے نہیں چلانا چاہتے، اور ہم یہ ڈیلے آلریڈی بہت ہو چکا ہوا ہے، 14 کا تاریخ سامنے آ گئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کے پی کے اسمبلی میں بھی، پشاور میں وہ ہائی کورٹ میں کیس ان کا پینڈنگ ہے، وہ بھی فیصلے ہونے جا رہا ہے، تو ہم اس وقت اب ڈائیلاگ کی گنجائش نہیں رہی اس معاملے پہ، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ پل جو ہیں وہ ہر وقت بنائے رکھنے چاہیے، چاہے پانی نیچے ہو نہ ہو، کیونکہ کسی وقت بھی کام آ سکتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ کرتی رہیں، لیکن جہاں تک الیکشنز کا معاملہ ہے وہ چونکہ ایک لوگوں کا حق ہے اور لوگ اس حق سے محروم ہیں، اس لیے وہ تو سپریم کورٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا۔ اچھا، امپلیمنٹ کون کرائے گا اطہر صاحب سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ دیکھیں، امپلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ جب سپریم کورٹ کا حکم ہو تو امپلیمنٹ تو ہونا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ امپلیمنٹیشن نہ ہو، یا تو آپ آئین اور قانون کے مطابق ریاست چلائیں گے یا پھر آپ ملک کو ایک بنانا ریپبلک بنا دیں گے، لیکن اس وقت المیہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن جو لوگ کرواتے ہیں، جن کا آئین کے اندر یہ مینڈیٹ ہے، آئین میں صرف حکومت کو یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ آپ سرکاری طیارہ پکڑیں اور تاج پوشی کے لیے لندن چلے جائیں، آپ طیارہ پکڑیں یا وفد پکڑیں کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے چلے جائیں یا پروٹوکول لیں، صرف یہ نہیں ہوتا، یہ جو آپ اپنی پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں نا جس آئین کے تحت، اسی آئین کے اندر آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ عدلیہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ایگزیکٹو اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے صدف اس وقت حالت یہ ہے کہ وزراء ٹی وی پہ بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب کو کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایگزیکٹو آرڈر واپس لے لیں گے، اور ان کی بحالی جو جس طریقے سے ہوئی تھی ماضی میں جو ایگزیکٹو آرڈر آیا تھا وہ اگر ہم واپس لے لیں گے تو خدا نہ خواستہ چیف جسٹس صاحب کو تو ان کی تو نوکری ختم ہو جائے گی۔ کیا آج تک کسی مارشاء اللہ میں بھی آپ نے کسی حکومتی فگر کا ایسا بیان سنا ہے جو یہ کہے کہ ہم ملک کے چیف جسٹس کو خدا نہ خواستہ برخاست کر دیں گے؟ آج تک آپ نے کبھی یہ سنا ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں، آئین کا تحفظ کریں، وہ آئین کے حوالے سے، آئینی حقوق کے حوالے سے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے وہ کتنا سیریسنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ان بیانات اور حالیہ ان کے جو رویے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کنڈی صاحب، یہ جو بیان جس کے ریفرنس دے رہے ہیں اطہر صاحب، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے دیا ہے، آپ کی میموری ریفریش کرنے کو اگر ناظرین کو ابھی دکھا دیں پھر ذرا سوال پوچھ لیتے ہیں۔ کنڈی صاحب، اس حد تک جا سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں، جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہی چیز ہوگا۔ اطہر صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور میں سمجھتا کہ ایک اور تجزیہ بھی ان کو کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں کر سکے، اور لوگوں کی میموری فریش کرنے کے لیے آج آپ کو وہ کلپ بھی چلانا چاہیے تھا
کہ جب ڈی چوک میں دھرنا تھا تو اس وقت چائنا کے صدر کا وزٹ پاکستان کا تھا، بہت امپورٹنٹ وزٹ تھا، اور آج پھر چائنا کے وزیر خارجہ اس وقت پاکستان میں ہیں اور عمران خان نے دوبارہ کال دے دی ہے ملک میں کہ جی آپ چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی منانے کے لیے نکلے. بھائی خدا نخواستہ وہ گرفتار ہو گئے یا ان کو نظر بند کر دیا ہے؟ وہ تو آج بھی عدالت میں بیٹھے تھے اور پرسوں بھی منڈے کو بھی عدالت میں ہوں گے. لیکن یہ قوم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں چائنا کے جو ہمارے ڈگنیٹریز آتے ہیں اور عمران خان کو جو ہے کال دینی پڑتی ہے، چاہے وہ ڈی چوک پہ تھے چاہے وہ آج ہیں، کہ کیوں یہ اس پہ جو ہے اس پہ کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، سی پیک ان کے دور میں کیوں رکی ہے. میرے بھائی نے بات کی کہ جی لوگ لندن جا رہے ہیں یا انہوں نے ایس سی او کی بات کی. ہم نے تو جا کے ایز اے اسٹیٹمنٹ بات کی. ہم نے تو ہمیشہ اگر ہمارے فورن منسٹر گئے ہیں ایز اے فورن منسٹر بات کی ہے. ہم نے کبھی وہاں پر جا کر کسی کی ذاتیات نہیں کی. ہم نے تو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے رشیا کی وزٹ کو وہاں پر لیکن سر یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا مناسب ہے موجودہ چیف جسٹس کے لیے؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ میرا جواب مکمل ہونے دے، پھر اس کے بھی سوال کا جواب دے. میرا بھی جواب مکمل نہیں ہوا. ہمارے جو وزیر خارجہ گئے ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم کے رشیا کے وزٹ کو بھی ڈیفینڈ کیا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. ہمارے کبھی بھی ڈگنیٹری ہمارے وزیر خارجہ وزیر اعظم نے کبھی بھی پرائے جہاز میں بیٹھ کر ان کے خلاف باتیں نہیں کی اور ان کو ایئرپورٹ پہ واپس اتارا نہیں گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور جس طریقے سے سابق وزیر اعظم نے دوسرے ملکوں میں جا کے جس قسم کے بیانات دیے تھے وہ بھی آپ کی آرکائیوز میں ہوں گے، تو کسی نے اگر آپ ہمیں دکھا دیں تو اچھی بات ہوگی. لیکن جہاں تک بات ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، عدالتوں کا کام ہے عدل اور انصاف دینا. سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا، اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا کام ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں. اور آپ کا میڈیا کام ہے کہ ہم پہ پازیٹیو تنقید کریں، ہم پہ سخت سوالات بھی کریں اور اچھے سوالات بھی کریں. ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ہر کوئی اپنی جوڈیشری میں کام کرے گا، اگر ہر کوئی اپنی جوڈیشری میں کام کرے گا اور یہ کہے گا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بنانے کے لیے کبھی پارٹی کا لیڈر ووٹ کاسٹ کروائے گا اور کبھی جو ہے پارلیمان لیڈر ووٹ کاسٹ کروائے گا، تو پھر سوال تو ڈیفینیٹلی اٹھتے ہیں. جب 60 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے قومی اسمبلی کے ضمنی، تو سوال تو ڈیفینیٹلی اٹھیں گے. جب بی آر ٹی پہ اسٹے دی جائے گی اور یہاں پر جو ہے انصاف نہیں ہوگا اور ہم کہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے اس کے حساب، تو سوال تو ڈیفینیٹلی اٹھے گا. اگر سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سوری صاحب کے 55 سے 60 ہزار ووٹ جو کہ ہیومن ایرر کی وجہ سے کاسٹ کیے گئے تھے، تمام عدالتوں نے ان کو کہا کہ یہ ہیومن ایرر ہے اور اس پہ اسٹے دی جائے گی سپریم کورٹ میں، تو سوال تو اٹھیں گے. ہم سوال نہیں کریں گے، آجزانہ سوالات بھی نہیں کریں گے. سوال اٹھیں گے، جواب کون دے گا؟ جواب جسے آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے رہا ہوں نا. جب کاظمی صاحب سوال کریں تو یہ جواب دیں گے. تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے ہیومن ایرر ووٹ جو کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کوئٹہ کی عوام نے 55 سے 60 ہزار ووٹ ایسا ڈالا کہ جو کہ انسانی غلطی تھی، اس کا جواب نہیں آ سکا. بی آر ٹی پہ اگر اسٹے ہوگی، بی آر ٹی پہ جو غبن ہوا ہے اس پہ اگر انکوائری نہیں ہوگی، اس کی تفتیش نہیں ہوگی، تو سوال تو ڈیفینیٹلی ہوگا. پوائنٹ اسکورنگ ہوتی رہے گی، بدلے پورے ہوتے رہیں گے، انتخابات آئیں کے مطابق ہوں گے. سوال یہ بھی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. علی ظفر صاحب، سر یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جج بحال ہو سکتے ہیں چیف جسٹس، تو رخصت بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ بات، یا جو استحقاق کمیٹی میں جج بلانے کی بات ہو رہی ہے، یہ بات ایسے ہی کہتی ہے فقط زیب داستاں کے لیے، یا ایکچولی یہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو بات ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جج کو ریموو کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جج کو، سٹنگ جج کو، یہ اس میں آئین میں اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی سٹنگ جج کے خلاف شکایت ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو رجوع کریں، شکایت وہاں دائر کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ وہاں پیش کریں، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ آپ کے الزامات درست ہیں تو پھر وہ جج کو مس کانڈکٹ کے لیے ہٹا بھی سکتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں. تو یہ میرا خیال ایک سیاسی بیان ہے، اور مجھے پرسنلی جو شکایت ہے حکومت سے اور ان کی جماعت سے جو یا ان کے لیڈران سے جو اس قسم کی بات کرتے ہیں، شکایت یہ ہے کہ آپ ایک جج کے، ایک سٹنگ جج چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے خلاف یا اور دوسرے معزز جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف پرسنل اٹیکس کیوں کر رہے ہیں، پرسنل حملے کیوں کر رہے ہیں.
آپ ان کی اگر کوئی ججمنٹ سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ضرور کریں، وہ آپ کی رائٹ ہے، لیکن آپ پرسنلائز نہ کریں. آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آپ کو یاد ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ایک چلی تھی تحریک، اور اس میں قاسم سوری صاحب تھے جو ڈپٹی اسپیکر تھے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا وہ لینے سے انکار کر دیا تھا، اسے ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہی جج صاحبان تھے جن کے خلاف اب تنقید ہو رہی ہے، یہی جج صاحبان تھے جنہوں نے وہ ججمنٹ پاس کی تھی، اور ججمنٹ میں یہ کہا تھا کہ آپ 12 بجے سے پہلے یہ ووٹنگ کرائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی چلے گئی تھی. لیکن پی ٹی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی، شاید کچھ لیڈرز نے کہا، لیکن سینئر لیڈرشپ نے ججمنٹ پہ تو تنقید کی تھی، عدالت یا کورٹ کے بارے میں یا جج صاحبان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. تو یہی جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں پی ڈی ایم اور الائنس اس وقت کہتی تھی واہ واہ بہت زبردست فیصلہ ہے، آئین کی بالادستی ہے. یہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ امپلیمنٹ کی جائیں. لیکن اب جب وہ ججمنٹس ان کے خلاف ہو گئی کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی تھی، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ججمنٹ ان کے خلاف دے دی، آئین کے مطابق دی، لیکن وہ ان کو پسند نہ آئی، تو پھر وہ ججز پہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں، یہ مجھے شکایت ہے. پرسنل اٹیک نہ کریں. چلیں اطہر، آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے بات کنڈی صاحب نے یہاں بھی اٹھائے اور اکثر بیشتر پروگرام میں سوال اٹھاتے رہتے ہیں. وہ شروع کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے، جو ان کو جس طریقے سے تمام تر پھانسی ہوئی، سزا ہوئی، کہتے ہیں عدالتی قتل جسے وہ کہتے ہیں. ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملے تو موجودہ جو سوال اٹھ رہے ہیں ان کے جواب کیسے ملیں گے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے یہ معاملات حل ہو جانے چاہیے تھے؟ دیکھیں، کچھ سوالات کے جوابات تو ہمیں مل گئے تھے نا. آپ کو 70 کی دہائی میں آپ کی پارلیمان نے بتا دیا تھا کہ انتخابات کس طرح کروانے ہیں، کیا ہوگا. آئین کے اندر وہ تمام تر چیزیں واضح کر دی گئی تھی. باقی جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تعلق ہے، بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پاکستان کی تاریخ کوئی اتنی شاندار تاریخ نہیں ہے عدلیہ کی. لیکن عدلیہ سے اگر کوئی فیصلہ آیا تو اس کی توثیق ہمیشہ پارلیمان میں ہوئی. ایل ایف او اسی پارلیمنٹ میں منظور ہوا، ہمیں یاد ہے. وردی میں صدر بھی اسی پارلیمنٹ نے الیکٹ کیے، وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو یہ جس طریقے سے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں کی جاتی ہیں کہ جیسے یہ لوگ اسکینڈینیویا میں سیاست کر رہے تھے اور یہ عدالتیں جو ہیں وہ صومالیہ میں چل رہی تھی، نہیں، دونوں طرف کا جو تاریخ ہے وہ سب کے سامنے ہے. باقی بات یہ ہے کہ کیا آگے کس طرح چیزیں حل ہوں گی. دیکھیں، چیزیں سیاستدانوں نے حل کرنی ہے، انہی سے امید ہے. اسی وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. جس طرح کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو کمپین چلانے کا ٹائم ہی نہیں رہا. میں تو ان کو بریک میں کہہ رہا تھا آپ الیکشن کرانے پہ تیار ہوں، آپ کی کمپین میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ہم مل کے پی ڈی ایم کی کمپین چلائیں گے. الیکشن تو کروائیں، کم از کم ہمیں ووٹ کا حق تو دیں. چلیں کنڈی صاحب، امیدیں سیاست دانوں سے کیا کریں گے آپ اس سارے مسئلے سے نکلنے؟ نہیں، دیکھیں، میں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے سیاستدانوں کو اس ملک کو ایک وے فارورڈ دینا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اور جو ہے اس کا جو آپ ڈیڈ لاک ہے، جو چیز بھی کہیں اس ملک میں ہے، وہ ہم نے ہی اس کا. اور اس میں دیکھیں سب سے زیادہ نقصان اس ڈیڈ لاک کا یا جو چیز بھی ہے، وہ آخر میں جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ وہ پولیٹیکل فورسز کو ہی ہوگا. پولیٹیکل فورس ہی اس کا نقصان اٹھائیں گے، اور پھر یہ ہم کہیں گے، پھر ہم شروع ہو جائیں گے جی ہم جمہوریت کے لیے جو ہے نا پھر سڑکوں پہ ہوں گے، اور پھر کاظمی صاحب کو بھی ساتھ ہم لائیں گے کہ جی آپ بھی آپ ہمارے ساتھ آئیں گے. اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے، خدا نہ کرے. ہم کہتے ہیں خدا نہ کرے کہ ایسی چیز ہو. ہمیں ایک بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. میں تو اسے ایک وہ کروں کہ میں نے خدا نہ خواستہ ہے، لیکن اس چیز کا جو ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، مانے گئے نہیں مانے گئے، 5